अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। कराची शहर, जहां जिंदगी कभी थमती नहीं और रातें भी दिन की तरह जिंदा रहती हैं। लेकिन एक रात जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक ड्राइविंग की, तब जाना कि कुछ सड़कें सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, वो अपने अंदर कुछ छुपाए होती हैं, कुछ ऐसा जो इंसान के वहम गुमान से बाहर है। मेरा नाम अली जमाल है और ये कहानी मैं किसी अफसाना निगार की हैसियत से नहीं, बल्कि उस शख्स की हैसियत से सुना रहा हूं जो उस सब से जिंदा बच निकला। जिस्म से तो सलामत, मगर जहन में एक जख्मी चीख के साथ। मैं कराची में एक कैब ड्राइवर था। ये वाकया 2023 के अगस्त के एक बरसात भरी रात का है। शहर में शदीद बारिश हो रही थी और सड़कें पानी से लबालब थी। मेरा दिन मामूल से ज्यादा थका देने वाला था। मुझे एक सवारी ने अचानक कॉल करके दरख्वास्त की कि बुर्ज कॉलोनी के सुपर हाईवे तक ले जाएंगे, फौरन जाना है। आमतौर पर मैं इतनी रात को लॉन्ग रूट से परहेज करता था, खासकर जब बारिश हो रही हो, लेकिन रकम इतनी अच्छी थी कि मैं लालच में आकर हाँ कर बैठा। बुर्ज कॉलोनी पहुंचा तो सामने एक शख्स खड़ा था, लंबा कद, सफेद शलवार कमीज और सर पर पुरानी सफेद टोपी। चेहरा धुंध में छुपा हुआ था, मगर वजूद में कुछ अजीब सी साकत और वहशत थी। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा, कहाँ जाना है? वो नरमी से बोला, सुपर हाईवे, पुरानी कब्रिस्तान के पीछे वाली सड़क तक। ये जुमला सुनकर मेरे हाथ कांप गए। वो सड़क शहर में बदनाम थी, हब दरिया रोड के साथ जुड़ी हुई सुनसान गलियां, जहां लोग रात को जाना गवारा नहीं करते थे। लेकिन उसकी नजरों में ऐसी वहशत थी कि मैं इनकार न कर सका। हमने सफर शुरू किया। शुरू में सब मामूल के मुताबिक था, मगर जूं ही हम हब दरिया रोड की तरफ मुड़े, मंजर बदलने लगा। सड़क किनारे लाइट्स बंद थी। फिजा में नमी की बजाय सर्दी का हल्का हल्का झोंका फैलने लगा, जैसे कोई बर्फीला हाथ गाड़ी के अंदर उतर रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में उस मुसाफिर को देखा। वो बिल्कुल सीधा बैठा था, आंखें बंद, लेकिन होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहा हो या किसी से बात कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई सब खैरियत है? उसने आंखें खोली, सुर्ख उबलती हुई आंखें, और धीरे से बोला, यहां मत बोलना, वो सुनते हैं। मेरी गर्दन खुद ब खुद साकित हो गई। मैंने रेडियो बंद किया और गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। अब हम उस हिस्से में दाखिल हो चुके थे जहां दोनों तरफ सिर्फ झाड़ियां थी और दूर दूर तक कोई इंसान या रोशनी न थी। अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, मुझे वापस ले चलो। मैंने चौंक कर ब्रेक लगाई, बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ न था। वो मुसाफिर खामोश, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, यह आवाज आपने सुनी? वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, अगर तुम देखने लगोगे तो वो भी तुम्हें देख लेंगे। एक जगह ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने एक दीवार आ गई हो, हालांकि सड़क साफ थी। उस दीवार पर हजारों चेहरे ऐसे थे जैसे जलते हुए, तड़पते हुए, और सब मुझे घूर रहे थे। मैंने आंखें मिलाई, मंजर साफ था, दीवार गायब, लेकिन पसीने में मैं भीगा हुआ। जिस्म गवाही दे रहा था कि कुछ तो था। मेरे मुसाफिर ने अब आंखें बंद कर ली और जुबान पर कुछ तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो आम इंसान नहीं समझ सकता था। अचानक गाड़ी बंद हो गई, इंजन साकत, हेडलाइट्स बुझ गई और बाहर इतनी खामोशी जैसे दुनिया थम गई हो। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन उस पर कोई सिग्नल न था। घड़ी देखी
تو رات کے 1:47 ہو چکے تھے۔ باہر جھاڑیوں سے چند ہی قدم کے فاصلے پر ایک عورت کھڑی تھی، سر پر لمبا دوپٹہ، سفید لباس اور اس کے ہاتھ میں بچہ جو الٹا لٹکا ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر وہ دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ مسافر نے بلند آواز میں چیخ ماری، آنکھیں بند کرو، وہ تمہیں لے جائے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ آیا، یا شاید چہرہ ہی نہ تھا، صرف 2 بڑی آنکھیں اور ایک ایسی ہنسی جو کان پھاڑ دے۔ اب تم واپس نہیں جاؤ گے علی؟ میں لرز گیا۔ اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ مسافر نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا اور زور سے کچھ پڑھنے لگا۔ فضا میں ہلچل ہونے لگی، گاڑی کانپنے لگی اور باہر چیخوں کا شور بلند ہوا۔ اچانک انجن سٹارٹ ہو گیا، ہیڈ لائٹس روشن ہوئی اور میں نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت دھواں بن کر غائب ہو چکی تھی۔ ہم سڑک سے نکل کر ہائی وے پر آ گئے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ جان بچ گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا لیکن سیٹ خالی تھی۔ مسافر کہاں گیا؟ گاڑی کا دروازہ اب بھی بند تھا، مگر وہ شخص غائب تھا، جیسے کبھی موجود ہی نہ ہو۔ جب میں گھر پہنچا تو گھڑی پر 3:02 ہو رہے تھے۔ میرے موبائل میں ایک نئی تصویر تھی جس میں پیچھے وہی عورت موجود تھی۔ پہلی رات کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ کبھی اس راستے پر نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کراچی ہے اور قسمت کا پہیہ کب کس طرف لے جائے کوئی نہیں جانتا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب میں نے موبائل کی گیلری دیکھی تو خون جیسے جم گیا۔ ایک تصویر تھی، میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور میرے پیچھے وہی عورت کھڑی تھی، سفید لباس، خون آلود آنکھیں اور وہی خالی چہرہ، جیسے کسی نے چہرہ کاٹ کر ہٹا دیا ہو۔ میرے موبائل نے خود سے وہ تصویر لی تھی۔ میں نے اگلے دن یہ سب کچھ ایک مولوی صاحب کو بتایا جنہیں میرے ابا جان جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، کچھ راستے انسانوں کے لیے نہیں ہوتے، وہاں صدیوں پرانے معاہدے ہوتے ہیں اور تم ان کی حدود میں داخل ہو چکے ہو۔ مگر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں نے بے بسی سے کہا۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، بس یہی بات ہے، وہ تمہیں چھونے کی کوشش کر رہے تھے اور اب تم ان کے نشان زدہ ہو چکے ہو۔ پھر اسی رات مجھے ایک خواب آیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا مگر آس پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ سڑک نہ آسمان، صرف ایک سیاہ خلا۔ پیچھے وہی مسافر بیٹھا تھا، اب اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں تمہیں بچانے آیا تھا، وہ بولا۔ تو اب کہاں ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے لے گئے، مگر تم ابھی بھی بچ سکتے ہو اگر اس سڑک پر واپس جاؤ۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، سانسیں پھولی ہوئی تھی، جسم پسینے سے تر اور کمرے میں خوشبو وہی ہلکی سی جلے ہوئے گوشت کی۔ میرے ایک پرانے دوست عمران نے جب یہ ساری بات سنی تو کہنے لگا، یار، میرے چچا پولیس میں تھے، ایک بار انہوں نے ایک کیس پر تفتیش کی تھی، حب دریا روڈ کے قریب 4 افراد ایک ہی رات میں غائب ہو گئے تھے۔ عمران نے مجھے پرانی نیوز پیپر کی کاپی نکال کر دی، اس پر ہیڈ لائنز تھی، کراچی کی سڑکیں یا قبروں کا دروازہ، حب دریا روڈ پر نئی واردات۔ نیچے تصویریں تھیں، ایک سبز گاڑی، اس کے اندر خالی سیٹیں اور پس منظر میں ایک دھندلا سا سایہ، وہی سفید کپڑوں والی عورت۔ میں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ سچائی کا سامنا کروں گا، چاہے جو بھی ہو۔ اس سڑک پر جا کر دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے، وہ عورت کون تھی اور وہ مسافر جو مجھے بچانے آیا تھا، کیا وہ انسان تھا یا کچھ اور۔ میں نے ایک وظیفہ ساتھ رکھا، موبائل پر تلاوت قرآن آن کی اور عمران کو ساتھ لے کر حب دریا روڈ کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے اور بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہم اس سڑک پر پہنچے، فضا بدلنے لگی، روشنی مدھم ہو گئی، ریڈیو نے عجیب شور دینا شروع کر دیا اور ایک آواز بار بار آنے لگی، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ اچانک گاڑی بند ہو گئی، ہم دونوں نے باہر قدم رکھا تو وہی عورت جھاڑیوں کے پیچھے سے
نمودار ہوئی، لیکن اب اس کے ساتھ کئی اور چہرے بھی تھے، بچے، مرد، عورتیں، سب ہواؤں میں معلق اور چیخ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو اس سڑک پر مارے گئے یا قید ہو گئے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور بولی، تم نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ وہ تمہیں بچانے آیا تھا، وہ خود قید ہو گیا، تم واپس کیوں آئے؟ میں نے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، وہ کون تھا؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جو کچھ دیر بعد خون کی شکل اختیار کر گئے۔ وہ میرا بیٹا تھا، 1984 میں یہاں ایک حادثے میں مارا گیا۔ جب پولیس نے میرے شوہر کو بے گناہ مارا اور ہمیں گاڑی سمیت جلا دیا، اب ہماری روحیں اسی سڑک پر بھٹکتی ہیں۔ تم وہ پہلے انسان ہو جس نے ہمیں دیکھا، سنا اور مانا۔ عورت نے میرے ہاتھ پر کچھ لکھا، عربی میں چند الفاظ، یہ نشان تمہیں بچائے گا، لیکن اگر دوبارہ آئے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگلے ہی لمحے ساری فضا دھند بن گئی، عورت اور چہرے غائب اور گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ ہم واپس نکلے، سپر ہائی وے تک پہنچے۔ اس بار نہ کوئی آواز نہ سایہ، بس ایک خاموشی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ آج کئی سال گزر گئی، میں دوبارہ کبھی اس سڑک پر نہیں گیا اور نہ جانے کا ارادہ ہے۔ میرے ہاتھ پر آج بھی وہ نشان موجود ہے، کبھی کبھی جلنے لگتا ہے، جیسے کوئی یاد دلا رہا ہو ہم ابھی بھی یہی ہیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کراچی جیسے شور ہنگامے سے بھرپور شہر میں سب سے زیادہ سناٹا کہاں ہوتا ہے، تو میرا جواب ہوگا کریم آباد کا پرانا قبرستان۔ میرا نام فروخ زیدی ہے۔ آج میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر کرنا تو دور، میں اس واقعے کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کبھی کوئی ماورائی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر وہ ایک ہی رات نے میری ساری حقیقتوں کو دفن کر دیا۔ میں کراچی کے ایک پرانے قبرستان میں ریکارڈ کیپر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ کام کچھ خاص نہ تھا، فوت ہونے والوں کا اندراج، قبروں کے نمبر، ورثہ کی درخواستیں اور قبرستان کی عام دیکھ بھال، یہ سب کچھ تنہائی میں ہوتا تھا، لیکن مجھے عادت ہو گئی تھی۔ اکثر لوگ اس کام سے ڈرتے تھے، مگر مجھے مردوں سے نہیں، زندہ لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ یہ واقعہ 2019 کی ایک سرد رات کا ہے۔ میں ریکارڈ روم کے اندر بیٹھا حساب کتاب مکمل کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی، جیسے کوئی مٹی پر زور زور سے پیر مار رہا ہو۔ پہلے سوچا شاید کوئی جانور ہوگا، لیکن جب آوازیں لگاتار سنائی دینے لگی اور ہر بار قریب آتی گئیں تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر کچھ بھی نہ تھا، صرف خالی قبریں، خشک درخت اور بوسیدہ کتبے، لیکن ایک قبر پر نظر پڑی جس پر تازہ پھول رکھے ہوئے تھے، حالانکہ اس قبر پر کئی مہینوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ اگلی رات بھی ایسی ہی آوازیں آنی شروع ہو گئی، اب کی بار جیسے کوئی رونے کی آواز تھی، بہت مدھم مگر مسلسل۔ میں نے ہمت کی اور اس آواز کی سمت بڑھا۔ وہ قبر جس پر پھول رکھے تھے اس کے پاس پہنچا تو آواز اچانک بند ہو گئی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلکی سی دھڑکنے لگی، جیسے کوئی نیچے سے سانس لے رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹا اور بھاگ کر کمرے میں آ گیا۔ رات بھر آنکھ نہ لگی۔ تیسرے دن ایک بوڑھا فقیر آیا جو اکثر دروازے کے باہر بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر سر جھکایا اور بولا، بیٹا رات کو اس قبر کے پاس مت جانا۔ میں چونک گیا، کون سی قبر؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر زبان نہ کھل رہی ہو۔ میں نے ضد کی تو وہ آہستہ سے بولا، وہ جو پھول خود رکھتی ہے اور جس کے نیچے دفن وہ عورت اب بھی اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے پرانے ریکارڈ میں سے اس قبر کا نمبر نکالا۔ نام تھا ماہین فاطمہ، وفات 2001، عمر 27 سال، وجہ موت جل جانے سے، ساتھ ایک نوٹ درج تھا،
7 دن بعد اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا تھا اور لاش کبھی نہ ملی۔ یہ پڑھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ عورت جسے دفن ہوئے 18 سال ہو چکے تھے، اس کی قبر سے اب بھی وہ آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات میں دیر تک ریکارڈ دیکھنے میں مصروف تھا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی اور بجلی چلی گئی۔ میں نے ٹارچ آن کی اور باہر نکلا۔ اسی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، لمبے بال، بھیگا ہوا سفید لباس اور گود میں ایک پرانی گڑیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، بی بی یہاں مت بیٹھیں۔ وہ آہستہ سے مڑی اور اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، گوشت ادھورا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے بچے کو دیکھا ہے؟ میں زمین پر گر پڑا، سانسیں رکنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں قبرستان کے اندر ایک قبر کے پہلو میں لیٹا تھا۔ میرے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں وہی گڑیا تھی جسے میں نے کبھی چھوا بھی نہ تھا۔ ریکارڈ روم تک جانے میں جان نکل گئی تھی۔ راستے میں ہر قبر سے جیسے سانسوں کی آواز آ رہی ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو وہ اب جاگ چکی ہے۔ میں نے ایک مولانا کو بلا کر ساری بات بتائی۔ وہ قبر پر گئے، کچھ آیات پڑھی اور خاموش ہو گئے۔ پھر مجھ سے بولے، فاروق بھائی، اس قبر میں دفن عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اس کا بچہ زندہ تھا مگر حالات کے مارے یتیم خانے میں دے دیا گیا۔ اسے آج تک یقین ہے کہ اس کا بچہ واپس آئے گا۔ جب تک اسے سچ نہ بتایا جائے یا اس کا بچہ نہ ملے، وہ قبر کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ کیا اس عورت کا بچہ زندہ ہے؟ کہاں ہے؟ کیا وہ بھی اس قبر کی آوازیں سن سکتا ہے؟ یہ سوال مجھے پاگل کر رہے تھے۔ اور تبھی ایک رات میرے موبائل پر ایک پرانا نمبر فلیش ہوا۔ نام تھا ماہین۔ میں نے کال ریسیو کی اور صرف ایک جملہ سنائی دیا، میں واپس آ گئی ہوں۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ ایک جملہ، میں واپس آ گئی ہوں، میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجتا رہا۔ فون بند ہو چکا تھا، نمبر ناپید، آواز مٹی میں دفن۔ لیکن میں جان چکا تھا کہ یہ کھیل اب ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا انجام میں نہ دیکھوں۔ میرے خوابوں میں وہی عورت، وہی جلی ہوئی آنکھیں اور وہی سوال، میرے بچے کو دیکھا ہے؟ میں نے ریکارڈز کا پلندہ کھنگالنا شروع کیا۔ 2001 کے آس پاس یتیم خانے میں داخل بچوں کے اندراج دیکھے، پھر ایک نام پر نظریں جم گئیں، نامعلوم، نو مولود، عمر 3 دن، لایا گیا سول ہسپتال سے، فائل نمبر 44/2001۔ یہی بچہ ہو سکتا ہے۔ میں فوراً یتیم خانے گیا، وہاں ایک بوڑھی نگران سے ملا جو تب بھی وہاں کام کرتی تھی۔ انہوں نے فائل نکالی، تصویر دکھائی، ایک نومولود جس کے پاؤں پر جلنے کا ہلکا سا نشان تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہی بچہ، ماہین کا بچہ۔ بچہ اب بڑا ہو چکا تھا، 24 سالہ نوجوان، نام تھا دانش علی۔ وہ اب گلشن اقبال میں ایک پبلشر کے ہاں کام کرتا تھا مگر اسے اپنے ماضی کا کچھ علم نہ تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا لیکن اس نے مجھے سنجیدگی سے نہ لیا، مگر جب میں نے اسے اس کے پاؤں کا نشان دکھایا اور ماہین کی قبر کی تصویر دی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ عورت تو میرے خواب میں آتی ہے، مجھے پکارتے ہوئے کہتی ہے، میرا بیٹا واپس آ جاؤ۔ ہم دونوں رات کو قبرستان پہنچے۔ ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ماہین کی قبر پر جیسے ایک مدھم روشنی برس رہی تھی اور فضا میں جلتے گوشت کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ دانش آگے بڑھا اور قبر پر جھک کر بولا، امی، اگر آپ ماہین ہیں تو میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور قبر کے کتبے سے روشنی پھوٹنے لگی۔ کفن کی سی سفید روشنی نے دانش کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے کئی سالوں کی جدائی کا بوجھ آنکھوں کے راستے بہہ گیا ہو۔ اسی لمحے ایک آواز آئی، ایک ایسی آواز جو نہ مردانہ تھی، نہ زنانہ، نہ انسانی۔ شکریہ، تم نے مجھے سکون دیا، اب میں جا رہی ہوں۔ اور قبر کی مٹی آہستہ آہستہ ہلنے لگی، پھر ٹھہر گئی،
فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے چیخ کر سب کچھ کہہ دیا ہو اور اب صرف سکون بچا ہو۔ اگلے دن دانش کی طبیعت بگڑ گئی، اس کی یادداشت کمزور ہونے لگی، وہ گمسم سا رہنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ مولانا صاحب کے پاس لے جا کر دم کروایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے ایک روح کو آزاد کیا ہے، اس کی شدت تمہارے ذہن پر اثر کر رہی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ دور ہو جائے گی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔